बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी आपके सामने। 2 साल हो रहे हैं, 10 सीरीज़, 10 होम सीरीज़ और कोई नहीं जीते। 6 में शिकस्त, 4 ड्रॉ। घर पर सब शेर होते हैं। हमने सोचा था जो बंगाल टाइगर्स हैं उनको भी हम यहाँ आके ढेर कर देंगे, उल्टा हो गया हमारे साथ। हम उनका मजाक उड़ा रहे थे, खुद मजाक का निशाना बन गए। क्या वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई? बाबर आजम को क्या हो गया कि बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे? इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मदऊ किया है साबिक विकेट कीपर कामरान अकमल को। उनसे हम पूछेंगे कि क्या टीम की शिकस्त की वजूहात हैं और बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये बताएं कि यकीनन हर पाकिस्तानी की तरह आप भी बहुत मायूस होंगे। बड़ी फतुहात पाकिस्तान टीम की आपने देखी, फिर ये बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, इस तरह के जो बच्चे होते थे इनको तो 3-3 दिन में पाकिस्तान आराम से हरा देता था। आज वो बच्चे ही हमें आंखें दिखाने लगे हैं और बदतरीन शिकस्तों का सामना करना पड़ा। एक चलो ठीक है, समझते कि चलो वन ऑफ था, दूसरा टेस्ट भी हार गए। हिस्ट्री में पहली बार वाइट वॉश हमें बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पर दूसरी बार हम सीरीज हारे। तो क्या वजूहात नज़र आती हैं आपको इसकी? डेफिनेटली मायूस तो पूरा पाकिस्तान है, उसमें हम लोग भी आते हैं। हमें ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि हमने इस पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ी पैशन के साथ खेले हैं। और ऐसी परफॉर्मेंस ऐसी हमने ना पहले कभी देखी है, ना हमने अपने होते हुए ऐसी परफॉर्मेंस देखी है और ना हुई है उस टाइम की टीमों से। ठीक है, वाइट बॉल क्रिकेट में एक अपसेट होता था सालों के बाद कोई एक, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसे होना तो मेरे ख्याल से वेरी पुअर परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की, अपनी गलतियों की वजह से ऐसी परफॉर्मेंस हुई है, अपनी ईगो की वजह से हुई है। ईगो का आपने जिक्र किया, तो ईगो किसकी? कप्तान, खिलाड़ियों, कोच या बोर्ड? किसकी तरफ इशारा है आपका? ओवरऑल आप देख लें, पिछले आप 2015 के बाद कैसे क्रिकेट लेके गए हैं, और उसके बाद आपने जो प्रोसेस जो ख़त्म किया डोमेस्टिक का, आपने परफॉर्मेंस का प्रोसेस ख़त्म किया। आपका अगर पसंदीदा प्लेयर है तो उसको आपने खिलाई जाना। माजी में भी कितनी है, 2015 के बाद मैं बात कर रहा हूँ, और रिसेंटली भी आपने देख ली है, इससे पहले भी जो मैनेजमेंट थी उसमें भी देख ली है। तो ये चीज़ें चलती हुई आ रही जिसकी वजह से ऐसी परफॉर्मेंस हुई है। लाइकिंग डिसलाइकिंग पे आप टीमें बनाएंगे, परफॉर्मेंस का प्रोसेस ख़त्म करेंगे तो बुरी क्रिकेट ही खेली जाएगी, जिसकी वजह आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में आके बांग्लादेश की टीम वो टीम है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो सबसे बॉटम की टीम थी, तो आज वो नंबर 4 पे आ गई है, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने गलतियां बहुत की। हम गलतियों से सीखते नहीं हैं, हम गलतियों से मजीद क्या नाम है बातें करके निकल जाते हैं, कंट्रोल नहीं करते और गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है। और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे खामोश होकर बैठा हुआ है, ये परफॉर्मेंस देख रहा है, ये एटीट्यूड देख रहा है, और उसके बाद आप क्या नाम है कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ यही है कि नौकरी मिल गई तो चुप करके बैठ जाए। कोई दलेरी दिखाएं, कोई दिखाएं कि ये पाकिस्तान की टीम है, किसी क्लब की टीम नहीं है। ऐसी क्या बड़ी गलतियां आपको नज़र आई जो पाकिस्तान ने की जिसकी वजह से नाकामियों का सामना करना पड़ा? गलतियां टीम में तो जो भी टीम सेलेक्ट की है वो तो अब लड़कों का काम है खेलना। आपकी मेजर जो गलतियां हैं ना वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, और डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना खोखला कर दिया गया है कि आपकी सोच होगी, क्योंकि हमने 25-26 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। इसके डिपार्टमेंट क्रिकेट आपने ख़त्म की है, आपने रीजनल क्रिकेट ख़त्म किया। रीजनल जब बने थे उससे पहले आप डिवीजन क्रिकेट करवाते थे, कितने मैचेस होते थे। आप देखें आज डिवीजन क्रिकेट खत्म करने की वजह से आपने कई शहरों की क्रिकेट खत्म कर दी, कई शहरों की क्रिकेट खत्म हुई है, तो पाकिस्तान का ये हाल हुआ। उसमें मैं आपको बताता हूँ, गुजरांवाला 1, सियालकोट 2, सरगोदा 3, मरीद के 4, शेखपुरा 5, और हाफसाबाद और बावलपुर। आप देखें कि क्रिकेट को कितना नुकसान हुआ। यहाँ से अब कोई लड़का आता है, डिवीजनें जब होती थी, जब इन शहरों में क्रिकेट होती थी तो कितने प्लेयर्स बनते थे। सिर्फ उसके बाद आपने 6 टीमें बना दी हैं, और उसके बाद तो फिर तो समझ लें कि आपकी क्रिकेट खत्म हो गई है। तो यही वजह रही है जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट की ये परफॉर्मेंस हुई है। उसके बाद टीम में जो ग्रुपबाजी बनी है, जो सर्टन प्लेयरों को सिर्फ सपोर्ट किया जाता है, जो उनके
پسندیدہ پلیئر ہو ان کو کھلایا جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہ 2 2 سال بھی کھیل رہے ہیں, آپ نے ڈیولپمنٹ کی نہیں ہے, آپ نے اپنے بیک اپ پلیئر سے یار کیے نہیں ہیں, آپ کو پسند ہے, آپ کے گروپ کے بندے ہیں, اکٹھے بیٹھنا اٹھنا جانا, آپ نے چینجنگ نہیں کی. جو پرفارمر تھے ڈومیسٹک کے جو بھی ملتی تھی آپ نے ان پرفارمروں کو ختم کیا, پروسیس ختم کر دیا, سسٹم آپ نے کھوکھلا کر دیا کرکٹ کا, ڈومیسٹک کا, ہر چیز کا, کیونکہ آپ کی پسند کے پلیئرز نہیں تھے. نیم ہے ٹو مینی, آپ نے ڈفرینٹ ایکسکیوز بنا کے کئی پلیئروں کو نقصان پہنچایا, ان کا کیریئر ختم کیا, ان کی کرکٹ ان سے دور کیا اپنی ایگو کی وجہ سے. اس میں پلیئرز بھی ہیں جن کے ہاتھوں میں کپتان ہے, پھر اس کے بعد کوچز ہیں, اور کوچز بھی آپ دیکھ لیں جن انہوں نے ڈومینیٹ کیا پوری پاکستان کی ٹیم کی. آپ کے چیف سلیکٹر ہیں, آج وہ بات کرتے ہیں کہ بابر اعظم ویری ڈیفیکلٹ اس کے ساتھ بات کرنی جب وہ کپتان تھا. بھائی آپ اس ٹائم کیوں نہیں بولے, آپ نے اس ٹائم کیوں نہیں پی سی بی کو کہا؟ کیونکہ اس ٹائم آپ کی نوکری تھی, آپ کو سیلری آتی تھی, آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آنے والے ٹائم پہ پاکستان کی کرکٹ کا کیا حال ہوگا. اس وقت یہ ایکشن لینا چاہیے تھا. آپ چپ کر کے بیٹھے رہے, اب آپ باہر ہیں تو آپ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ آج اس کا ٹائم اچھا نہیں ہے تو اس لیے آپ کو موقع مل رہا بات کرنے کا. پلیئر وہی ہوتا ہے مینجمنٹ کا جو پارٹ ہوتا ہے نا, جو آنےسٹی کے ساتھ کام کرتا ہے, وہ اسی ٹائم غلط کو غلط کہتا ہے, صحیح کو صحیح کہتا ہے. یہی نہیں کہتا اس ٹائم غلط کو صحیح کہہ کے آپ ٹائم سے سروائیو کرتے جائیں. یہی نقصان ہے. اور میرے خیال سے یہی وجہ عباس کا. آپ دیکھیں سلیم بھائی, آپ نے اتنی کرکٹ کور کی ہے, ہم نے بھی دیکھی ہے, کھیلی ہے, کیا یہ دونوں جو ٹیسٹ میچ ہوئے ہیں محمد عباس ہوتا تو اس نے کیا 15 آؤٹ نہیں کرنے تھے؟ آپ مجھے بتائیں. بالکل. ٹیسٹ میچ ہوتے ہی ایسی پچ پہ پیشنس کے ساتھ بولنگ کی جائے. آپ نے اس کا کیریئر خراب کیا کہ پیس نہیں ہے, پیس والے بولر چاہیے. آپ کی پیس والے بولروں کو تو مار پڑ رہی ہے کب سے اسٹرانگ بالنگ پہ, آپ نے اس کو سائڈ لائن کیا بنا کے, ایج زیادہ ہوگی, پیس لو ہے. آج وہ کہاں پہ ہے؟ جس نے دبئی میں 10 ٹیسٹ میں 10 آؤٹ کیے ہوں تو آپ اس کو سائڈ لائن کرے. کیا فیس کرے گی مینجمنٹ, کیا فیس کرے گا کپتان اس کو جس نے یہ ڈیسیژن لیا؟ اس کے بعد یاسر شاہ ہے. یاسر شاہ, مجھے ایک بات بتائیں, کیا ایسا بولر آ سکتا؟ ہم بڑے لکی تھے, دانش کے بعد ہمیں یاسر شاہ ملا جس نے کوئک 48 47 ٹیسٹ میچوں میں آلموسٹ 250 آؤٹ کر دیے. آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا, اس کو کیسے ٹریٹ کیا گیا؟ آپ نے اس کی پرسنل لائف کو سامنے رکھ کے اس کا کیریئر خراب کیا. آپ کے 3 4 سال اس کو آپ نے لٹکا کے رکھا ہوا ہے. آپ وہ 450 400 آؤٹ کرنے والا تھا. یہ تو مائنڈ سیٹ ہے ان کا کہ ان سے زیادہ نام نہ کوئی بنا لے. جب ایسا مائنڈ سیٹ ہوگا نا تو کبھی کرکٹ اوپر نہیں جائے گی. آپ نے احمد شہزاد کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے, ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں پرفارمر, وہ ٹیم کا حصہ نہیں بنا. عمر کے ساتھ کتنے ایشو بنائے ہیں, فٹنس تو ورلڈ کپ میں کیا ٹیم گئی ہے. اس ٹیسٹ میچ میں آپ اپنی فٹنس کا لیول دیکھ لیں, سارے ینگسٹر پلیئر ہیں, ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, بوجھ لگ رہا تھا ان کو ٹیسٹ میچ کھیلنا. وہ آپ مینٹالٹی دیکھیں کہ پرفارم بھی نہیں کرنا, سپورٹ بھی پوری ہے, اور کسی کو آنے بھی نہیں دینا, اور کھیلنا بھی ہے. یہ کہاں کرکٹ ہوتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. میں تو حیران ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کہنے والا نہیں. بابر اعظم ٹیسٹ میں مسلسل ناکام جا رہے ہیں, 2 سال ہو گئے انہوں نے کوئی 50 نہیں کی, اور اب شائقین بھی بڑے تشویش کا شکار ہونے لگے ہیں. تو آپ کو کیا وجوہات نظر آتی ہیں بابر کی فارم جو خراب ہوئی ہے, اور کیا ان کے زوال جو نظر آ رہا ہے ٹیسٹ میں ہمیں اس کا سبب ہے؟ سلیم بھائی, اتنے کم ٹائم پہ جتنی بابر نے پرفارمنس کر کے دکھائی, جتنے 100 بنائے ہیں, وہ سب کے سامنے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہ میں سٹل سمجھتا ہوں پاکستان کا نمبر 1 بیٹر ہے, ہر کسی پہ یہ ٹائم آتا ہے, لیکن اس ٹائم کے ساتھ آپ اس طرح کھیلتے ہیں کہ بال اچھا پڑتا ہے تو آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ ٹائم سروائیو کرتے ہیں. آپ آ کے جب برا ٹائم ہوتا ہے تو آپ آ کے نا تھوڑا سا شیکی نہیں کھیلتے. آپ اس کی دوسری کیا نام ہے, پاس میں جو بیٹنگ ہوئی ہے نا, وہ ساری چیزیں دیکھیں جو میں نے اس ٹیسٹ میچ میں دیکھا. ارلی آن آتے ہوئے اس کا اتنا شیکی کھیل رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری آف سٹمپ کون سی ہے, میری لیگ سٹمپ پیچھے سے ایکسپوز ہو رہی ہے, جیسے پہلے ٹیسٹ میچ میں آؤٹ ہوا ہے, اور آف سٹمپ کور پہ کھیلنے والا بال سامنے کھیلنا, باٹم ہینڈ اتنا اس نے ٹائٹ پکڑا ہوتا ہے, اور جس طرح بال ہے اس طرح بیٹ نہیں جاتا. تو یہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ تھوڑا سا اس کی ٹیکنیک میں نا فرق آیا ہوا, کیونکہ
رنز نہیں ہو رہے اور کیا نام ہے پرفارمنس نہیں ہو رہی، یہ پریشر ایڈ ہوتا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کر لے، جیسے آؤٹ ہوا ہے جس طرح بال ہے اس طرف کھیلیں. زبردستی آپ آن پہ ارلی آن بنانے جائیں گے تو اس میں پھر زیادہ چانسز ہوں گے آؤٹ کرنے کے. لیکن بابر کا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. بابر نے اپنا نام بنایا اپنی پرفارمنس سے، 2 اننگزیں 4 اننگزیں آپ دیکھیں کہ اتنی اننگزیں ہونا میرے خیال سے پاکستان کے لیے اور بابر کے لیے اچھا نہیں ہے. اب میرے خیال سے سوچنا پڑے گا بابر کو کہ پرفارم کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر ٹیسٹ میچ سے اپنی جگہ نہ مس کر دے، کیونکہ بہت زیادہ اننگزیں ہو گئی ہیں، میچز ہو گئے ہیں. مین پلیئر ہے لٹن داس نے جیسے بیٹنگ کر کے دکھائی، ایک سینئر پلیئر ہونے کا ثبوت دکھایا. مشفق رحیم نے جیسے پرفارم کر کے دکھایا، سینئر پلیئر ہونے کا ثبوت دکھایا. تو ایسے ہمارے بیٹر کو بھی کرنا چاہیے. میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا بابر کو ٹیسٹ چھوڑ کر صرف وائٹ بال کرکٹ کھیلنی چاہیے یا تینوں طرز میں جیسے کھیل رہے ہیں ویسے ہی کھیلتے رہے؟ کہ بابر ہو کوئی بھی ہو، جو پرفارمنس کرے وہ کھیلے. ہمیں یا آپ کو یا پاکستان کو کسی کو پرابلم ہوگی جب ایسی چیزیں آپ کریں گے کہ لائکنگ ڈس لائکنگ پہ آپ کھلائیں گے تو پھر وہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، خراب ہوں گی. پھر باقی لڑکوں کے دلوں میں بھی بات آئے گی کہ یار ایک بندے کو پاکستان کی ٹیم ہے، آپ کیا نام ہے 10 ٹیسٹ میچ دے رہے ہیں، ایک بندے کو 2 ٹیسٹ میچ میں 1 ٹیسٹ میچ میں باہر کر دیتے ہیں. فواد عالم 11 سال کے بعد کم بیک کیا، اس نے 1 1.5 سال میں 500 کر دیے ہیں، ایک ٹیسٹ میچ میں 2 ٹیسٹ میچ میں پرفارم نہیں ہوا تو اس کو باہر کر دیا. امام الحق نے ایک ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا میں پرفارم نہیں کیا تو باہر کر دیا. نسیم شاہ سے ایک میچ میں بالنگ نہیں ہوئی، اس کو ڈراپ کر دیا. تو یہ میرے خیال سے سب لڑکوں کے لیے سوچنا پڑے گا. پاکستان کی کرکٹ، پاکستان سے بڑا کوئی پلیئر نہیں ہے اور کرکٹ سے بڑا کوئی پلیئر بھی نہیں ہے. تو چاہے وائٹ بال ہو، ٹیسٹ میچز ہو، وہ میرے خیال سے پرفارمنس بیس ہونا چاہیے، کھیلنا چاہیے. ٹھیک ہے ایسے پلیئرز کو آپ موقع دیتے ہیں لیکن باقی بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جیسے سلیم بھائی جو میں نے اس ٹیسٹ میچ میں دیکھا نا پلیئروں کو آؤٹ ہوتے ہوئے جتنے سکوروں پہ، اس چیز پہ بڑا افسوس ہے مجھے کہ ان کو اپنی وکٹ کی ویلیو کا پتہ نہیں ہے. ٹیسٹ میچ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹیسٹ میچ ہے، آپ کیسے 40 پہ 20 پہ آؤٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے 2 میچز میں ہوتا ہے. صرف آپ سوچ دیکھیں کہ صرف سوچ ہی یہ ہے کہ ہم نے اتنا کر لیا کہ اگلا میچ پکا کر لیا. جب آپ ایسی اپروچ ہوگی دیکھنے والوں کو یا فیلنگز ایسی آئے گی تو پھر آپ کیسے بڑے پلیئر بنیں گے؟ کیسے آپ وراٹ کوہلی، جو روٹ، کین ولیمسن، سمتھ، روہت شرما جیسے پلیئرز بنیں گے؟ وہ اسی صورت بنتے ہیں جب آپ 100 ٹیسٹ میچ میں کرتے ہیں. وہ 20 کرتے ہیں، 30 کرتے ہیں تو ٹھک 100 کرتے ہیں، 150 کرتے ہیں. تو ہمارے پلیئروں میں یہ اپروچ ہی نہیں ہے. اپروچ نہیں ہے یا ابیلٹی اتنی ہے مجھے نظر آ رہا ہے. پاکستان کے جو دیگر پلیئرز آئے ہیں نئے سامنے، ان کی پرفارمنس میں بھی تسلسل نظر نہیں آتا. سائم ایوب وائٹ بال میں بھی تسلسل کے ساتھ ایسا پرفارم نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کو ٹیسٹ کھلا دیا کہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، گو کہ 50s کی انہوں نے، لیکن پھر ایک دم غیر ضروری غیر ذمہ دارانہ شاٹ کھیل کر وکٹ گنوا دی. سعود شکیل ایک اچھی اننگ کھیلتے ہیں اس کے بعد فلاپ ہو جاتے ہیں پوری سیریز میں. عبداللہ شفیق تھرو آؤٹ ناکام چلے آ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی پہلے ایک آدھ اچھی اننگ کھیلی ہے. تو کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں کہ پلیئرز کیوں تسلسل کے ساتھ پرفارم نہیں کر پا رہے؟ سلیم بھائی یہی پرابلم ہے کہ ان لڑکوں کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. آنیسٹلی بتاؤں میں اگر ہوتا نا تو میں سائن جیسے سٹمپ ہوا ہے نا ٹیسٹ میچ میں، اس ٹیسٹ میچ میں پہلی اننگ میں جیسے سٹمپ ہوا ہے، قسم سے میں اگلے 2 سال اس کو ٹیم کے قریب نہ لگنے دوں. جیسے آؤٹ ہو رہے ہیں 50 کرنے کے بعد اتنی باہر بولیں. عبداللہ شفیق آپ دیکھیں کہ اسپیشلسٹ اوپنر ہے، چاہے پہلا بال ہو. اب کرکٹ اتنی فاسٹ ہوگی، چاہے ٹیسٹ کرکٹ ہو، آپ کو پہلا بال بھی ملتا ہے نا چوکے والا، رنز کرنے والا، تو آپ رنز کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری اپروچ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ہم وہ 90 کی بھی نہیں 80 کی کرکٹ کھیلنا جا رہے ہیں، وہ کھیلنا جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنا کیا نام ہے ٹیکنیک دیکھیں، اور صرف ٹائم کل کرنا، سی آف کرنا نیا بال، اس سے کبھی رنز نہیں ہوں گے. عبداللہ شفیق جیسا پلیئر ایسے رنز نہ کرے، ایسی ٹیموں کے خلاف نہ کرے تو میرے خیال سے ایک وری پوائنٹ ہے عبداللہ کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی. اور دوسرا میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں سلیم بھائی، آپ میری سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں، یہ ٹیسٹ سیریز شروع ہونے سے پہلے جیسا کہا جا رہا تھا کہ گھاس والی پچیز ہے، باؤنس ہے،
تو میں نے کہا تھا کہ 1 ڈیڑھ سال سے جو بنگلہ دیش کی بالنگ چل رہی ہے نا، جو فاسٹ بالنگ ان کے پاس آ گئی ہے، تو پاکستان کے لیے بڑا مشکل ٹائم ہوگا، بیٹسمینوں کے لیے ٹیسٹ ہوگا ان کے لیے کہ یہ رنز کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے. تو وہ نظر آ گیا، اور ہمارے بیٹسمین صرف 130 135 والے بولروں کو نا بڑا اچھا کھیلیں گے. جہاں کئی 140 آ گیا اور پیس آ گئی سامنے سکور بورڈ پہ، وہ ڈیورنگ میچ بیٹسمین نے دیکھ لی تو سمجھ لیں پھر ٹانگیں چلنی بند ہو جائیں گی. تو وہی چیز نظر آئی ہے. نہید رانا نے جو بالنگ کی ہے، تسکین احمد نے جو پیس کے ساتھ بالنگ کی ہے، آپ دیکھ لیں. سعود شکیل آپ دیکھ لیں، 100 کیا اس نے، لیکن اس کے بعد تو تھک دوسرا 100 ہونا چاہیے. آپ کے بابر کو دیکھنا چاہیے. آپ آؤٹ سارے دیکھ لیں، رضوان کو دیکھ لیں کیسے آؤٹ ہوئے، ٹانگیں چل ہی نہیں رہی. جتنے ہی پیس آتی ہے، تیز آتے ہیں، تو ہمارے بیٹسمینوں کی ٹانگیں چلنی بند ہو جاتی ہے. یہ ایک کنسرن ہے پاکستان کی کرکٹ کا. وہ وجہ کیا ہے کہ سلیم بھائی، کہ ہم لوگ جو فری ٹائم ہوتا ہے نا، ہماری 4 ڈے کرکٹ ہوتی ہے، وہ ہمارے 80% پلیئرز کھیلتے ہی نہیں ہیں. وہ جانا پسند نہیں کرتے، دیکھنا پسند نہیں کرتے. آپ جب ایسا ہوتا ہے نا، ایسی فارم آتی ہے، تو آپ جاتے ہیں سب سے پہلے کلب کرکٹ میں، وہاں جا کے اپنی فارم واپس لے کے آتے ہیں، کھیلتے ہیں. ڈیفرنٹ بال ہوتی ہے، ہارڈ بال ہوتی ہے، پچز کا ڈیفرنٹ بہیو ہو رہا ہوتا ہے، بریک ہوتی ہے، باؤنس بھی ہوتا ہے، گھاس بھی ملتا ہے. بولرز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پیس والے کے آپ کھیلتے ہیں، فارم لے کے آتے ہیں، پھر ڈومیسٹک میں جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ڈومیسٹک آتی ہے تو لیگ کرکٹ کھیلنے کی این او سی مل جاتی ہے. تو یہی وجہ کہ ہمارے بیٹسمینوں کی فارم اور کنسسٹنٹ لیول وہ نہیں ہے جو دنیا کے بیٹسمینوں کا. آپ نے وکٹ کیپنگ کی تھی، شعیب اختر، محمد سمیع، تیز بالر جو حقیقی فاسٹ بالر تھے. آج کل کے جو ہمارے پیسرز ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بھاگ کر جو ہے وہ اسپن کر رہے ہیں. تو کیا وجوہات ہیں کہ پیسرز کا جو ہے پیس ایک دم کم ہو گیا ہے اور لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی فاسٹ بالر بالنگ کر رہا ہے؟ دیکھیں، سپیڈ آپ دیکھ لیں، انہوں نے یہی چیزیں کر کے نا، ہمارے پاس جو فاسٹ بالرز ہیں نا، وہ آگے ہوئے ہیں. لاسٹ یہ نسیم شاہ اور شاہین ہی تھے، وہ بھی بےچارے انجری کے بعد وہ 130 135 کے رہ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں ہے. آپ کے پاس جو پیس بیٹری تھی، شعیب اختر تھا، محمد سمیع تھا، عمر گل تھا، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایون عبدالرزاق راؤ افتخار 140 تک کرتے تھے، لیکن وہ اپنی ٹیسٹ میچ میں جگہ نہیں بنا پاتے تھے. آپ اندازہ، ہمارے ٹائم پہ تو ہر بولر 140 والا ہی ہوتا تھا. لیکن اس وقت جو پرابلم ہے، جو پیس نیچے آ رہی ہے، ایک تو یہ صرف 4 اوورز کے بولرز بن گئے ہیں، ڈومیسٹک کھیلتے نہیں ہیں. پیس اس وقت آتی ہے، فٹنس اس وقت آتی ہے، انجری سے نکل کے آتے ہیں جب آپ سیزن 2 کھیلے ہوں. آپ دیکھیں، میں اس دن دیکھ رہا تھا سٹیٹس کہ شاہین کے صرف 7 سے 8 میچ ہیں فرسٹ کلاس کے. آپ اندازہ لگا لیں، 2018 سے کھیل رہا ہے، 7 سے 8 میچ ہیں فرسٹ کلاس کے. اور جب پاکستان کھیلا تھا، ایک آدھا میچ کھیلا تھا صرف. تو وہ نسیم شاہ کے ٹوٹل میرے خیال سے 9 میچ ہیں یا 15 میچ ہیں. آپ اندازہ، وہ میرے ساتھ ایک سیزن کھیلا تھا 2018 میں، 6 میچ وہ کھیلا تھا. اس کے بعد تو وہ ڈومیسٹک میرے ہوتے ہوئے نہیں کھیلا. آپ کا فٹنس لیول، آپ 4 اوورز کرنے گئے ہیں، ورک لوڈ مینج کرنے نہیں گئے. ان لڑکوں کو بھی سوچنا چاہیے تھا. پی سی بی ٹھیک ہے، ان کو وہ کانٹریکٹ دیتا ہے ایک، لیکن ایک کوئی ٹائم ہوتا ہے، لمبا ٹائم گیپ ہو تو اس میں این او سی دے دیں. آپ کی بیک ٹو بیک سیریز ہے، لیگ کرکٹ بھی کھیلنی ہے، پی ایس ایل بھی کھیلنی ہے، تو انجری کے چانسز زیادہ ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کی پیس کم ہوئی ہے انجری کی وجہ سے. اور یہی میرے خیال سے ایشو رہا ہے ان فاسٹ بولرز کا کہ پیس نیچے آئی ہے. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کسی کو آنے ہی نہیں دیا، آپ نے ریسٹ مانگا ہی نہیں ہے، آپ چاہتے ہی نہیں ہے کسی کو دیکھنا کھیلتے ہوئے، بیک اپ تیار کرتے ہوئے. کیونکہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوگا تو یہی چیزیں چلیں گی. تو یہی وجہ رہی ہے جو پاکستان کی کرکٹ کی پرفارمنس، پیس، بیٹنگ دیکھ لیں، 30 40 کی صرف ابیلٹی رہ گئی ہے، بڑے سکوروں کی اپروچ ہی نہیں ہے. اس کے بعد کیپٹنسی آپ دیکھ لیں، پھر فیلڈنگ دیکھ لیں، فٹنس لیول دیکھ لیں. دوسروں پہ باتیں کرتے تھے فٹنس کی، آج ان پہ آئی ہے. تو میرے خیال سے دوسرے لڑکوں جو پاکستان کے ہیں ان کا بھی اللہ ہے، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں. صرف ان کا حق نہیں ہے، اللہ ان کو ڈھیل دیتا گیا، یہ نہیں سدھرے تو اللہ نے رسی کھینچ لی ہے. تو اب ان پہ وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو اس لیے
کہتے ہیں کہ پاکستان کھیلنا اور اس کو لے کے جانا آنےسٹی کے ساتھ بڑا ضروری ہے. آپ کے ٹھیک ہے اختلافات ہوں آپس میں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اس کا کیریئر خراب کرنے جائیں، اس کی ریپوٹیشن خراب کرنے جائیں، فضول باتیں کر کے ٹرینڈ چلا کے. ایسے نہیں ہو سکتا. اسپنرز میں پاکستان ایسا لگتا ہے کہ قحط پڑ گیا ہے، ہمیں اسپنرز مل ہی نہیں رہے، یا جو ہیں ان کو آزمایا نہیں جا رہا. اور ابرار مسٹری اسپنر ان کو کہا گیا، ان کی پرفارمنس بھی بنگلہ دیش کے خلاف اچھی نہیں رہی دوسرے ٹیسٹ میں جب ان کو کھلایا گیا. تو اس قحط کی کیا وجوہات سمجھ آتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں اسپنرز آنا اس لیے کم ہو گئے ہیں کیونکہ آنے دیا ہی نہیں ہے، موقع دیا ہی نہیں ہے، آپ نے کھلایا ہی نہیں ہے. جو کھلائے ہیں، جنہوں نے اپنی جگہ بنا لی، ان کو سائیڈ لائن کر دیا. جیسے یاسر شاہ کی میں دوبارہ بات کروں گا. اس کے بعد نعمان علی ہے. کہاں گیا نعمان علی؟ کیا اس نے آؤٹ نہیں کیے ہوئے تھے؟ کیا اس کو اس کی سزا ملی ہے؟ اس کو تکلیف ہوئی ہے آسٹریلیا میں، اپینڈکس کی اس نے آپریٹ کروایا تو اس کو سائیڈ لائن کر دیا. کیا قصور ہے اس کا عثمان قادر کا؟ کیا قصور ہے ساجد کا؟ کیا قصور ہے بلال آصف کا؟ 5 آؤٹ کر کے باہر ہوئے ہوئے ہیں. ان کو ٹیم مینجمنٹ کو، کپتان میں پیشنس ہی نہیں ہے کہ سپنر بنائے جاتے ہیں، لمبے اوور کر کے آؤٹ کرتے ہیں. اور مسٹری سپنرز، سلیم بھائی آپ نے دیکھا ہوگا مینڈس بھی آیا تھا، کئی آئے ہیں ارلی آن. وہ سمجھ نہیں آتی بیٹسمینوں کو، ٹیموں کو کیسے کھیلیں. جب اس پہ ورک کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے اینالسٹ اتنے ہوتے ہیں، بال ٹو بال ایکشن کیا بال کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں آتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ پھر مسٹری اسپنر کو سمجھ نہیں آتی میں اب بال کہاں پہ کروں، مجھے سپورٹ نہیں مل رہی، بریک نہیں ہو رہی. تو یہ وجہ ابرار کے ساتھ آنی تھی. جو اس نے ارلی آن آؤٹ کیے ہیں وہ کیے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو 1 سال صرف ٹیم کے ساتھ رکھا ہوا ہے، ٹریولنگ کروائی ہے، آپ نے کھلایا نہیں ہے. اگر آپ نے ون ڈے میں رکھا ہے تو آپ کھلائیں، اگر آپ نے ٹیم کے ساتھ T20 لے کے گئے ہیں تو کھلائیں. ورلڈ کپ میں بھی ایسا ہی کی ہے. آئی ڈونٹ نو کیا اپروچ تھی، کیا اسپنرز کو آپ نے بنانا تھا. آپ نے شداب کے چکروں میں کسی کو آنے ہی نہیں دیا، کھیلنے ہی نہیں دیا. آپ کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے اسپنرز بنے؟ آپ کو بنائے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں، پھر ہی جا کے بنتے ہیں. چاہے وہ اسپنرز ہوں، بیٹرز ہوں، بالرز ہوں، ان کو آپ ٹائملی موقع دیتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ٹیسٹ میچ میں آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے مین بولروں کو باہر بٹھا کے آپ انہیں ایکسپیرینس بالنگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے کہ کوئی کلب کرکٹ ہو رہی ہے. آخر میں یہ بتا دیں کامران کے انگلینڈ کے خلاف سیریز ہونے والی ہے اب، اور بنگلہ دیش نے جب یہ حال کر دیا تو اب تو ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ یار جب انگلینڈ آئے گی تو وہ کیا کرے گی. کیونکہ جب ہم لوگ فارم میں تھے، جب لگتا تھا بہتر کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو انگلینڈ یہاں ہمیں 3-0 سے ہرا کر گیا تھا 2022 میں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے رہیں گے سیریز میں نتائج، اور بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سلیم بھائی، سب سے اچھی چیز ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہا ہے، چیمپئنز کپ کروا رہا ون ڈے. انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز ہے اور چیمپئنز کپ کروا رہا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری ٹیسٹ سیریز کتنی امپورٹنٹ ہے. تو ہم لوگ چیمپئنز ٹرافی کا سوچ کے ون ڈے کپ کروا رہے ہیں، وہ ابھی 4-5 مہینے کے بعد ہے. تو ہمیں یہ سوچ نہیں آ رہی کہ آنے والے 3 ٹیسٹ میچ ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے. آپ یہ 4 ڈے کرواتے، 3-4 میچ یہ لڑکے کھیلتے جو ٹیسٹ میچز میں بالکل فارم نہیں ہے، ان کی فارم واپس آتی تو وہ پاکستان کے لیے فائدہ ہونا تھا. شاید نئے لڑکے مل جاتے تو فائدہ ہونا تھا. لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. پھر انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز آ رہی ہے، چیئرمین صاحب نے کہا ہے ہم کمپیوٹر سے ایک بٹن پریس کریں گے تو ہمارا 150 لڑکا باہر آ جائے گا، ہمارا بیک اپ تیار ہو جائے گا اس چیمپئنز کپ سے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا دعوے کیے ہوئے ہیں. ایسے دعوے آپ کو یاد ہوگا ہمارے ڈائریکٹر ڈومیسٹک آج سے 4 سال پہلے انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہمیں اسپنر چاہیے، ہم کمپیوٹر کا بٹن پریس کریں گے تو ایسے 15 اسپنرز آ جائیں گے، فاسٹ بولر ایسے آ جائیں گے، جو چیز چاہیے ہوگی آ جائے گی. تو آج چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو بیک اپ ہی نہیں ہے. تو پھر وہ بندے ساتھ ہیں تو وہ ایسے تو کرکٹ بہتر نہیں ہوگی. تو انگلینڈ بھی اب آپ یہ سوچیے گا، انگلینڈ بھی اپنی ریپوٹیشن کے لیے نا اور اچھی تیاری کے ساتھ آئے گی. انہوں نے کہنا ہے کہ بنگلہ دیش نے وائٹ واش کیا ہے تو ہم لوگ بھی ایسے ہی کر کے آئیں گے پاکستان ٹیم کے ساتھ. کیونکہ اگر وہ 19-20 ان کے ساتھ ہو گیا ٹیسٹ میچ، اللہ کرے ہماری ٹیم اچھا پرفارم کرے، جیتے. اگر وہ نہ جیت سکے تو ان کو کرٹیسزم کتنا سہنا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا.
تو وہ اس لیے وہ اور زیادہ اسٹرانگلی آئیں گے. بہت بہت شکریہ کامران آپ کا. کامران اکمل کی گفتگو آپ نے سنی. پاکستان ٹیم کی پرفارمنس پہ ہر پاکستانی کی طرح وہ بھی بہت زیادہ مایوس, اور بابر کی پرفارمنس پہ بھی انہوں نے سوال اٹھائے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی بنگلہ دیش کو جس طرح پاکستان کو ہرا کر گیا ہے, اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم بھی پریشر میں ہوگی کہ یار جب بنگلہ دیش ایسے ہرا سکتا ہے تو ہمیں بھی ان کو اس طرح ہرانا ہے. تو انگلینڈ اور زیادہ بھرپور قوت کے ساتھ پاکستان ٹیم پر اٹیک کرے گی. انہوں نے بالرز کی پرفارمنس پہ بھی بڑی تشویش ظاہر کی. ڈومیسٹک کرکٹ کے معیار پر بھی کامران نے کہا کہ جو متبادل تبدیلیاں ہوتی رہیں اس سے بڑا فرق پڑا ہے. پھر انشاءاللہ کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.